अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सारी उम्मीदें अब अफगान नयाद एंकर यल्दा हकीम से बांध ली हैं। बानी पीटीआई की बहनें हों या बेटे, वो इंटरव्यू देने के लिए सिर्फ और सिर्फ यल्दा हकीम के पास जा रहे हैं और समझते हैं कि अब यल्दा हकीम ही बानी पीटीआई को जेल से रिहा कराएंगी। नाजरीन, पीटीआई की फेवरेट यल्दा हकीम इस वक्त एक बाकायदा प्रोपेगेंडा टूल बन चुकी हैं। उनके इंटरव्यूज देखकर साफ पता चल जाएगा कि वो सिर्फ वन पॉइंट एजेंडे पर काम कर रही हैं, और वो एजेंडा है कि बस किसी तरह बानी पीटीआई की रिहाई के लिए वो आलमी इस्टेब्लिशमेंट के सामने एक मौसर आवाज़ बन सकें। बानी पीटीआई जो है वो तो खैर जेल में ही है, लेकिन पीटीआई वाले अपने लीडर की तरह बड़े सादा हैं। लीडर को बताया गया था कि फलां से शादी कर लो तो वो वजीर आजम बन जाएंगे, तो उन्होंने बुशरा बीबी से शादी कर ली थी। अब फॉलोअर्स को बताया जाता है कि जी फला शख्स या फला एंकर बानी पीटीआई को रिहा करा सकता है, तो ये सब उसके पीछे चल पड़ते हैं। कासिम और सुलेमान ने यल्दा हकीम को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने जनवरी में पाकिस्तान आने का एक बार फिर से ऐलान किया है और कोशिश की है कि इंटरनेशनल मीडिया के सामने विक्टिम कार्ड खेलकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जाए। इस इंटरव्यू की टाइमिंग बड़ी ही वेल प्लान्ड थी। एक तरफ बानी पीटीआई की बहनें अडियाला जेल के बाहर धरना दिए बैठी थी, तो दूसरी तरफ कासिम और सुलेमान यल्दा हकीम को इंटरव्यू दे रहे थे और पूरी दुनिया के सामने इंसानी हकूक का रोना रोया जा रहा था। बानी पीटीआई के बेटों ने दावा किया है कि उनके वालिद को डेथ सेल में बड़े ही बुरे हालात में रखा हुआ है। उनके सेल में बमुश्किल रोशनी होती है, बिजली बंद कर दी जाती है और उन्हें गंदा पानी दिया जाता है। एक तरफ तो डेथ सेल और बुरे हालात का दावा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मौत की अफवाहों से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर कहने लगे कि उनकी फुफ्फो की मुलाकात हुई है और वो बता रही थी कि जी उनके वालिद तो बिल्कुल ठीक और सेहतमंद हैं। हैरान कुन तौर पर बाप बेटे के रिश्ते से मुताल्लिक इमोशनल कार्ड वो बेटे खेल रहे थे जिन्होंने 28 माह में एक बार भी, जी हाँ एक बार भी, पाकिस्तान आकर जेल में कैद अपने वालिद से मिलने की कोशिश तक नहीं की। वो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए अमेरिका तो जा पहुंचते हैं, मगर पाकिस्तान आने का सिर्फ ऐलान ही करते हैं और अपना पासपोर्ट या नाइकॉप ढूंढते रहते हैं। मीडिया या सोशल मीडिया पर पीटीआई जो भी दावा करे वो एक तरफ, मगर ग्राउंड रियलिटी ये है कि अपने बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए पीटीआई ने मुतअद्दिद बार हल्के फुल्के से एहतजाज ज़रूर किए हैं और धरने भी दिए हैं, मगर रिहाई तो दूर उल्टा मुलाकातें भी बंद करवा बैठे हैं। पीटीआई की दस्तयाब क़यादत के लिए हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि अब पीटीआई के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी एक बार फिर मैदान में उतरे हैं और सियासी दर्जा हरारत कम करने और इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कशीदगी में कमी लाने के लिए मुज़ाकरात की कोशिशें कर रहे हैं। मगर इस बार इन तीनों रहनुमाओं की तवज्जो अडियाला जेल से ज़्यादा कोट लखपत जेल पर है, जहाँ शाह महमूद कुरैशी, मियाँ महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी, उमर चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद कैद हैं। और ये वही रहनुमा हैं जो जुलाई में भी बामानी मुज़ाकरात की हिमायत कर चुके हैं और मुज़ाकरात को ही आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता करार देते रहे। अब मुज़ाकरात की ये कश्ती किस किनारे लगती है और ये आने वाले दिन ही हमें बताएंगे, मगर एक बात तय है कि आला तरीन सतह पर जामे पॉलिसी बना ली गई है कि जी अंदरूनी प्रेशर हो या फिर बैरूनी, अब किसी किस्म की कोई नरमी नहीं होगी। इन्हीं सियासी मामलात पर बात करेंगे, मगर पहले एक ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं प्रेस्टिजियस पैनलिस्ट जो कि आज सीधी बात में मेरा साथ दे रहे हैं। वेरी ऑनरेबल डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब हैं जो कि गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब ज्वाइन करने के लिए। हैप्पी विंटर्स सर, हैप्पी विंटर्स। मेरा साथ दे रहे हैं जी आफ्ताब आलम साहब, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सीधी बात जोन का हिस्सा हैं जी, वज़ीर कानून हैं खैबर पख्तूनख्वा के। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब ज्वाइन करने के लिए। आई होप कि आप आज की डिस्कशन को एंजॉय करेंगे। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं जी वेरी डायनामिक मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। आपका भी बहुत शुक्रिया बेग साहब ज्वाइन करने के लिए। आफ्ताब साहब, दो चीज़ें हैं, एक तो क्योंकि आपका ताल्लुक पीटीआई और आज शो ज़रा पीटीआई ओरिएंटेड ही है जो कि हालात क्रिएट किए गए हैं, और दूसरी तरफ से क्योंकि आप पहली बार आज सीधी बात का हिस्सा बन रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो आई विल टेक द लिबर्टी कि मैं आज के शो का आगाज़ आपसे करूँ एंड आई होप कि आप इस लिबर्टी को एंजॉय करेंगे। सर, बेसिक क्वेश्चन फर्स्ट, तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जो सारी उम्मीदें हैं वो अपने तमाम तर कारकुनान से हटा करके, अपने स्टार चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा से भी हटा करके अब एक एंकर पर जो है वो सौंपती हैं, और वो एंकर
फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं है। वो एंकर हैं जी अफगानी नयाद सहाफ़ी यल्दा हकीम। उसकी वजह यह है कि इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं, बहनों की तरफ से भी इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं, बच्चों की तरफ से भी इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं, लेकिन वो इंटरव्यूज़ यल्दा हकीम साहिबा को दिए जा रहे हैं। और ये हर तरह से मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से वो एक नैरेटिव बना करके इंटरनेशनल जितनी भी आपकी कम्युनिटी है उनको ये कन्विंस कर सकें कि जी खान साहब के साथ बहुत बुरा हो रहा है, लिहाजा उनकी रिहाई की तरफ बात जाएगी। आपको लगता है कि ये मूव आपके खान साहब को जेल से बाहर निकाल सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है, जब आप को खान साहब और उसके नाम से इतना नफरत होगा, उसके नजरिए और उनकी पार्टी को तो एक साइड पे रख दें, तो जाहिर बात है कि फिर कहीं ना कहीं तो जो है उनकी फैमिली जो है वो हेल्प ढूंढेंगी। मुझे मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये बात डिस्कस क्यों हो रही है। हालांकि इसमें क्या हर्ज की बात है, इंटरनेशनली आप किसी भी मीडिया पर्सन को आप इंटरव्यू दे सकते हैं, इस पे कोई कदगन तो नहीं है। मीडिया पर्सन जो है कल तक अफगानिस्तान आपका पड़ोसी था, आप वहां पे प्रॉक्सी लड़ रहे थे, आज वो अचानक आपका दुश्मन हुआ, तो ये तो समझ से बालातर है मेरे ख्याल में, और ये नाइंसाफी भी है। और जहां तक खान साहब का ताल्लुक है या उनकी फैमिली का ताल्लुक है या उनके बच्चों का इंटरव्यू देने का इशू है, तो मेरे ख्याल में इसको भी एक इशू बनाया जा रहा है। जब आप अपने मीडिया से यहाँ पे इमरान खान के नाम तक के ऊपर अगर आप कदगन लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप उनसे इतना नफरत करेंगे, आप उनको इतना दीवार से लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो वो अपना इंसाफ तलाश करेंगे। और मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है जी। आफ्ताब साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, आई पार्शली एग्री विद यू। और क्योंकि आप एक कानून के तालिब इल्म हैं, वज़ीर कानून है, तो जाहिर सी बात है आप कानून को भी समझते हैं। सर यल्दा हकीम से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अफगानिस्तान के ऊपर डेफिनेटली आगे चल के प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रॉब्लम तब होती है कि जब पाकिस्तान और भारत की जंग चल रही है और उसमें यही एंकर जो यल्दा हकीम है, इनका टिल्ट भारत की तरफ था, यानी कि प्रो इंडिया था और एंटी पाकिस्तान था। ऐसे में एटलीस्ट मैं अगर आपको अपनी बात बताऊँ ना, अगर मैं उनकी जगह होती और मुझे ये मौका मिलता तो मैं तो कभी भी किसी एंटी स्टेट एंकर को अपना दुख कभी ना बताती और उससे ये उम्मीद कभी ना लगाती कि जी वो मेरे लीडर को या मुझे किसी सूरत कोई फेवर कर सकेंगे। सो सर, आपकी सादगी की मैं दाद भी दूंगी कि आपने इस चीज़ को माना कि डेफिनेटली कि अगर कॉर्नर से लगाया जाएगा तो मदद मांगे, लेकिन मदद आप उनसे मांगेंगे जो कि एंटी पाकिस्तान नैरेटिव रखते रहे हैं। जी, देखें, मैं बिल्कुल इस बात को रद्द करता हूं कि हमने किसी से मदद मांगी या उनकी फैमिली ने किसी से मदद मांगी। ये बहुत बिल्कुल गलत बात है। ना उनसे मदद मांगी गई है, ना कोई एंकर जो है किसी की मदद कर सकता है। हाँ, जाहिर बात है वो एंकर ने उनको अप्रोच किया होगा, उनकी मदद को के लिए अप्रोच किया होगा। जिस तरह मुझे नहीं मालूम कि ये एंकर कल तक ना मुझे मालूम था, ना इनके इंटेंशन का मुझे पता था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि खान साहब की फैमिली को भी पता नहीं होगा, और खान साहब की फैमिली के ऊपर इस तरह के एलिगेशन करना या उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो कोई एंटी स्टेट या एंटी पाकिस्तान जो है इस तरह की अजाइम जो है वो रखते होंगे या उनका इंटेंशन कोई होगा, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अफसोसनाक है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की तरह इस मुल्क के साथ लॉयल, और ख़ास तौर पे हमारे खान साहब की तरह इस मुल्क के साथ लॉयल जो है वो मैंने बचपन से अभी तक किसी को नहीं देखा। और जहाँ तक उनका या उनकी तालीमात का ताल्लुक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी भी इस तरह तरबियत की है। और मैं ये समझता हूँ, मैं इंशाल्लाह ये दावत से कहता हूँ, और आप भी अगर आप भी मेरा साथ देंगे, मुझे उम्मीद है कि आज जो इस मुल्क के हालात बने हुए हैं, आप बाकी मामला साइड पे रखते हैं। आज देखें, बुनियादी तौर पे फाइनेंसिस का क्या मामला है, मुल्क किस तरह चल रहा है, वो एक साइड पे। आप आज एक मुल्क के लिए, एक मुआशरे के लिए सबसे बुनियादी चीज जो होती है वो अमन व अमान होती है। आज खुदा न खास्ता आपके मुल्क का अमन, आपकी मुल्क की यूनिटी जो है वो एट स्टेक है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो है काफी खतरनाक सूरत हाल है। तो इस सूरत हाल में
واحد ایک پرسنالٹی جس کے اوپر پورے ملک میں لوگ جو ہے وہ یونائٹ ہو سکتے ہیں، تو وہ میں دیکھتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ صرف اور صرف اگر کوئی پرسنالٹی ہے جس کے اوپر جس کے نظریے کو لے کر، جس کی بصیرت کو لے کر، جس کے ویژن کو دیکھ کر نہ وہ ٹھیک صوبائیت ہے، پہ یقین رکھتے ہیں، نہ وہ کسی تعصب پہ یقین رکھتے ہیں، نہ وہ کسی مذہبی ٹھیک ہے، ایک اقلیت یا ان چیزوں کے اوپر جو ہے یقین رکھتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف عمران خان کی شکل میں ہیں۔ جی چلیے، آپ کے جو لیڈر ہیں ان کے لیے آپ کے جذبات کی سر میں قدر ضرور کرتی ہوں، بٹ دا پارٹی از ناٹ اوور، جسٹ لائک کہ دا شو از ناٹ اوور۔ میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں، ذرا باقی دونوں آپ کے کولیگ سے میں ذرا رائے لے لوں کہ وہ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حکومت کی طرف جائیں گے۔ بھٹی صاحب، آپ نے پورا جامع موقف جو ہے وہ پی ٹی آئی کا سنا، اور آج پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کوئی آرڈنری شخص نہیں، ان کے وزیر قانون خیبر پختونخوا کے کر رہے ہیں سر انہوں نے یہ کہا کہ جی فیملی کو نہیں پتا ہوگا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، وثوق سے بتا رہی ہوں کہ فیملی کو پتا ہوگا، اس لیے کیونکہ آبویسلی بہنیں جو ہیں وہ یلدا حکیم کو انٹرویو دے چکی تھی، اس کے بعد ڈیفینیٹلی صاحبزادوں نے انٹرویو دیا۔ سر بات انٹرویو کی کیوں ناگزیر ہے اور کیوں پرابلمٹک ہے وہ میں نے بتا دیا کہ ایک ایسی اینکر جو کہ پاکستان کے اگینسٹ کام کرتی رہی ہیں، اپنا نیریٹو بناتی رہی ہیں، ان کو ایک انٹرویو دینا فرام اے پاکستانی ڈیفینیٹلی وہ تھوڑا سا ویئرڈ لگتا ہے۔ لیکن سر ٹائمنگ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی کوسچنیبل ہے، کیونکہ ایسے ٹائم پر انٹرویو دیا گیا ہے صاحبزادوں کی طرف سے جب بہنیں جو ہیں وہ اڈیالہ کے باہر بیٹھ کر کے دھرنا دینے کی کوشش کر رہی تھیں۔ دیکھیں، مجھے بڑی افسوس کی کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ اتنے بھولے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بہن جو نے انڈیا کے اینکرز کو، انڈین چینلز کو انٹرویو دیے اور وہاں پہ ایسی گفتگو کی جو کہ میری زبان اب بھی نہیں کر سکتی، اور وہاں پہ انہوں نے جس قسم کی گفتگو سارے پاکستان نے سنی۔ کیا انہیں یہ بھی میرے خیال میں نہیں پتا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ ہمارا دشمن ملک ہے، اور انڈیا کے ساتھ ہم کتنی جنگیں لڑ چکے ہیں، اور انڈیا کے لوگوں جو انڈیا کی حکومت یا انڈیا کے جو مودی صاحب ہیں وہ کتنا ایک تعصب رکھتے ہیں پاکستان کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں، میرے خیال میں ان کو یہ بھی نہیں پتا۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وقت میں یہ کہتے تھے کہ جی الیکشن ایک ہوئے ہیں، اس کو چھوڑ کے اب پھر یہ کہنے لگے کہ عمران خان صاحب کو رہا کرو۔ اب صرف ان کا نیریٹو یہ رہ گیا ہے کہ عمران صاحب سے ملاقات کرواؤ۔ ان کے باقی رہی ان کے بیٹوں کی بات، یعنی کہ آہستہ آہستہ ان کی اسٹیٹ پاور، ان کا جو بھی بیانیہ تھا وہ سارا بیٹھ گیا ہے۔ اور یہ بالکل جو یہ کہتے ہیں پاپولیرٹی، وہ آپ نے ابھی آپ کے ضمنی الیکشن ہوئے، ہری پور کا الیکشن ہوا جس میں ایڈمنسٹریشن بھی جو تھی وہ کے پی کے کی تھی، جو وہاں پہ پریزائڈنگ آفیسرز تھے اور جنہوں نے الیکشن کنڈکٹ کروایا، تو اس کے بعد لاہور کا جو ہے یہ انہوں نے کنٹیسٹ کیا۔ باقی تو ان کو پتا تھا کہ یہ ہار رہے ہیں، تو انہوں نے وہاں پہ کہا کہ ہم نے اپنے لوگوں کا بائیکاٹ کیا ہے۔ تو یہ ہے ان کی پاپولیرٹی۔ باقی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس قسم سے جب ان کی حکومت کو بدلا گیا تو وہ انتہائی ڈیموکریٹک وے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا۔ تو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی اتنی جمہوریت پسند تھی کہ انہوں نے ایک جو جمہوری عمل تھا اس پہ آ کے کیا تماشے لگائے وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ میری یہ گزارش ہے کہ خدا را آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کے پی کے میں امن و امن خراب ہے، تو وہ کس نے کیا؟ ہم نے تو جب آئے تھے تو دہشت گردی کو ہم نے اس کو ختم کیا تھا۔ جب یہ ان کی حکومت آئی تو انہوں نے طالبان جو ہیں اور وہ افغانی جو دہشت گردی میں ملوث تھے ان کو انہوں نے یہاں پہ آباد بھی کیا اور ان کو پورا فل سپورٹ بھی کیا۔ اور اب مجھے شرم آتی ہے کہ خود اپنی حکومت کی بات بھی کر رہے ہیں کہ وہاں امن و امان نہیں ہے۔ آپ پنجاب دیکھیں نا، پنجاب کا تو چیف منسٹر نے کیسا ایک آپ بتائیں اپنی ایمانداری سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتا سکتے ہیں کہ پنجاب اور کے پی کے ایک حالات ہیں؟ ہاں جی، یہاں پہ کیا وہاں پہ فیڈرل حکومت وہاں پہ کنٹرول کر رہی ہے، وہاں پہ صوبائی حکومت کنٹرول کر رہی ہے سارا امن و امان۔ سندھ میں صوبائی حکومت کر رہی ہے، ان کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ کے پی کے میں کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہتے ہیں کہ جناب امن و امان خراب ہے، تو وہ امن و امان آپ نے خراب کیا اپنے صوبے میں، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟
اس میں تو آپ نے سارے حالات جو ہیں آپ نے بگاڑے ہیں. معیشت کو آپ خراب کرتے ہیں, جمہوریت کو آپ خراب کرتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ کسی ڈیموکریٹک چیز کو بھی نہیں مانتے. جب یہ پرائم منسٹر تھے عمران خان, تو اس وقت میاں شہباز صاحب نے کہا تھا کہ مساق جمہوری اپنا کریں ہم معیشت, تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو چوروں کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملانا, ہم نے اپوزیشن کے ساتھ اپنی ہاتھ ملانا. جب وہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے پھر دوبارہ آفر کی, پھر انہوں نے کہا جی ہم نے حکومت سے ہاتھ نہیں ملانا. ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ اگر ہم وزیر اعظم ہیں اور تو پھر ملک ٹھیک چل رہا ہے, اگر ہم وزیر اعظم نہیں ہیں, عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے, یا ان کی پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے, تو بس جی ملک خراب ہو گیا ہے, ملک کی معیشت خراب ہو گئی ہے, ملک کا امن و امان خراب ہو گیا ہے. یہ آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں کہ چلو جی آپ نے یہاں اس ملک میں کسی قسم کا کوئی آپ نے لیو پیکیج نہیں دینا. یہ جناب بل جو ہیں ان کی سول نافرمانی کر کے بلوں کو جلا دیتے ہیں. یہ جناب جو اوورسیز جو جتنے ہمارے ریمیٹنسز ہیں ان کو انہوں نے اپیل کی کہ پیسے نہ بھیجیں, لیکن ان کے کہنے کے باوجود زیادہ پیسے آئے. یہ دیکھیں ان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جب ہم ہیں بس ٹھیک ہے, اگر ہم نہیں ہیں تو پاکستان جو ہے وہ زندہ باد نہیں ہے, صرف عمران زندہ باد ہے. اور میں یہ بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ خدا را یہی سی, اگر یہ پاکستان ہے تو آپ کی عزت ہے, یہ پاکستان ہے تو آپ وزیر اعظم ہیں, یہ پاکستان ہے تو آپ نے آپ جو ہیں اپنے کے پی کے میں آپ کی حکومت ہے, ٹھیک آپ ہے. پاکستان کا ہی کھا رہے ہیں, آپ افغانیوں کا نہیں کھا رہے. آپ تو افغانیوں کے ایسے حق میں چلے گئے ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا, جنہوں نے ہماری فوج کے جوانوں کو شہید کیا, ہمارے آفیسرز کو شہید کیا. آپ اس کی سپورٹ میں بیٹھ گئے ہیں. جب پاکستان کے جو فیڈرل پالیسی ہوتی ہے, خارجہ پالیسی, اس میں آپ مداخلت کر رہے ہیں, تو خدا را یہ چیزیں جو ہیں بڑی یہ ان بڑی کو نہیں لمبی کرنی چارٹ چاہیے. شیٹ آپ نے بھٹی صاحب دے دیا آفتاب صاحب کے لیے. میں بالکل جواب لیتی ہوں, لیکن پیپلز پارٹی کو ذرا شامل کرنے کی مجھے اجازت دیجیے. میں واپس آؤں گی اسی پوائنٹ پہ جہاں پہ میں نے آغاز کیا تھا. مرزا اختیار بیگ صاحب, اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے فالوورز کی امیدوں پر پورا نہیں اتر پائے, تو یہ یلدہ حکیم کیا فائدہ دے سکتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, ان کے فالوورز کو, ان کے نیریٹو کو؟ واٹ گڈ کین شی ڈو؟ دیکھیں, اس میں ایک چیز تو کم از کم بالکل سب کو واضح ہو گئی ہے بینش, کہ ان کا ایٹیٹیوڈ ڈے ون سے یہی ہے کہ پاکستان مخالف جو فورسز ہیں, جو قوتیں ہیں, ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے اور پاکستان کے لیے جو الزامات, جو ہیومن رائٹس ایشوز یہ ریز کر سکتے ہیں, یہ ریز کرتے ہیں, تاکہ اس کو مختلف انداز میں پھر اس کی پروجیکشن کی جائے. آپ نے یہ دیکھا, انہوں نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا تھا, جنگڑا صاحب نے, جو ان کے فائنینس منسٹر, اور ان سے کہا تھا کہ یہ آپ آئی ایم ایف کا پروگرام نہ کریں پاکستان کے لیے, اور پھر انہوں نے اپنی وجوہات بتلائی تھی. انہوں نے جی ایس پی پلس کی ابھی ایک ٹیم آئی ہوئی ہے, جی جی ڈیوٹی فری فیسلٹی ہماری بحال کرنے کے لیے, تجدید کرنے کے لیے, رینیو کرنے کے لیے. ادھر بھی انہوں نے یہی پاکستان ہیومن رائٹس کی جو مخالفتیں ہیں وہ تمام چیزیں انہوں نے مظلومی داستانیں اپنی سنائی ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں انہوں نے کرائی ہے. یو ایس کانگریس میں جس میں بھٹی صاحب بات کر رہے تھے, انہوں نے ریزولوشن پاس کرائے تھے. تو یہ پہلے دن سے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کریں یا بیٹھ کے ایک حکمت عملی بنائیں جو پاکستان دشمن عناصر ہیں, جو پاکستان کے اگینسٹ ہے. اور یہ یلڈا حکیم جو ہے محترمہ, یہ افغانستان تو وہی ہے نا کہ جس دن ہم نے اٹیک کیا تھا اسی دن وہ امریکہ میں ان کے فارن منسٹر جا کے جو ہے سوری انڈیا میں بیٹھ گئے تھے, اور پھر وہاں سے بیانات آ رہے تھے پاکستان مخالف. تو یہ دنیا کو پتا کہ اس وقت دنیا میں ممالک ایسے ہیں جو پاکستان کی جان کے دشمن ہیں. ایک بھارت ہے, کیونکہ اس کو ذلت اٹھانی پڑی ہے, ہماری افواج نے جو اس کو شکست فاش دی ہے, پاکستان کا جو وقار بلند کیا ہے, وہ پوری دنیا کے لیے میسج ہے, اور اس نے ایک ورلڈ آرڈر میں تبدیلی کر دی ہے. اور دوسرا افغانستان میں ہے کہ ان کو اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جی ایکشن پلان پہ اگر وقت پہ عمل ہو جاتا, پورے پاکستان اس پہ عمل کر کے ان کو جو غیر قانونی ہے, جو غیر آئینی ہے,
ان کو واپس بھیج دیتے تو آج ہمارے دہشت گردی ایسی نہیں ہوتی جو یہاں ان لوگوں کو بٹھایا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کہ جی ہم اس حکمت عملی سے ایگری نہیں کرتے, ہمارے نزدیک ان سے بات کی جائے, ہمارے نزدیک ان کو نکالا نہ جائے, جبکہ 3 صوبے یہ مان گئے کہ نہیں بہت ہو گیا, دیکھ لیا, یہ دہشت گردی انہی وجوہات کی بنا پر ہے کہ آپ نے ان کو اپنا سین کا سانپ بنا کے رکھا, اور انہوں نے یہاں پہ پوری انٹیلیجنس جو انفارمیشنز ہیں وہ پاس آن کی اپنے دشمنوں کو, ہمارے جو ہے, اور آج بھی یہ یہی کریں گے. لیکن یہ ایک صوبہ ایسا ہے جو نیشنل ایکشن پلان پہ ابھی تک تیار نہیں ہے. ایک صوبہ کے پی ایسا ہے کہ یہ وہ تمام ہمارے جو ہے کہ افغان جو غیر قانونی ان کو واپس بھیجا جائے اس پہ بھی تیار نہیں ہے. تو ان دونوں باتوں کو ملائیں بینش تو آپ کو واپس ایک بڑا واضح جواب ملتا ہے, اور وہ جواب یہ ہے کہ جو پاکستان کے ملک دشمن ہیں, جو ہمیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں, جو ہمارے بارے میں کبھی نہ اچھا بولا نہ بول سکیں گے, ان کے پاس جا کے یہ اپنے دکھ درد جو ہیں جھوٹے سچے گڑتے ہیں, اور پھر وہ اس کو مختلف انداز میں پوری دنیا کے سامنے پیش کریں گے یا کرتے ہیں. یہ پاکستان کے لیے جاگسائی کا سبب بن رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کو پہلے اپنے سر پرچم کو دیکھنا ہے, پہلے انہوں نے نیشنل سیکورٹی دیکھنی چاہیے, پہلے انہیں قومی مفادات دیکھنے چاہیے, اور ان تمام چیزوں کو اگر آپ پہلے دیکھتے ہیں تو آپ کو ملک دشمن عناصر سے دور رہنا ہوگا, اور دور رہنا چاہیے. جو یہ یہاں پوائنٹ آف نظر ویو نہیں آ آپ رہے, کا ان کے بہنوں کے بڑا بھی کلیئر, انٹرویو, بھائی آپ بڑا جائیں کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے. بی بی سی میں دے انٹرویو, سی این این میں دے انٹرویو, الجزیرہ میں دے انٹرویو. آپ افغانی جرنلسٹ جو ہیں ان کے پاس جا کے بیانات اپنے دیں گے, اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ اس کو مس یوز نہ کریں یا مزید اس وزیر کو قانون صاحب, یہ گمبھیر آپ بنا کے جنرل پرسیپشن دیکھ رہے ہیں, یہ جنرل پرسیپشن وہ ہے جو آپ ہی کے کولیگز کے امنگس دا بینچز آف دا پولیٹیشنز, آپ ہی کے کولیگز کے بیچ میں ہے کہ آپ لوگ انہی سے دکھ درد کر رہے ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں اینٹی پاکستان ہیں, اور پھر کہیں نہ کہیں آپ کی اس طرز سے یہ پوائنٹ آف ویو جاتا ہے کہ آپ اینٹی پاکستان نیریٹو کو ہوا دے رہے ہیں. ایک چیز, دوسری چیز اس کے اوپر بھی ذرا مجھے بتا دیجئے کہ جو بانی پی ٹی آئی کے بیٹے ہیں قاسم اور سلیمان, انہوں نے ایک بار پھر پاکستان آنے کا اعلان کیا ہے, اس دفعہ جنوری میں آ رہے ہیں, تو ان کے ڈاکیومنٹس آن پوائنٹ ہے, اور اس دفعہ کا وزٹ پکا ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ پھر پتہ چلے گا کہ جی پاسپورٹ نہیں مل رہا یا نائکاپ گم ہو گیا ہے, یہ وزٹ پکا ہے نا سر ان کا؟ چیز تو بینش ان کا آفتاب بھائی, آفتاب پاکستانی صاحب سے پوچھیں, پاسپورٹ نہیں ہے. آفتاب جی بھائی سے دیکھیں, پوچھیں. جی آفتاب صاحب, جہاں تک قاسم اور سلیمان کا تعلق ہے تو وہ ہمارے بانی کے بچے ضرور ہیں, لیکن ان کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا ایک پرسنل ہے, چونکہ ان کے والد ہیں, ان کی فیملی ہے, ان کو پورا رائٹ بنتا ہے کہ ان کو ایکسیس دی جائے. انفارچونیٹلی ان کو ایکسیس نہیں دی جا رہی. ان کی بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے, وہ سب دنیا کے سامنے ہے. جہاں تک یہ نیریٹیو بنایا جا رہا ہے خدا نہ خواستہ کہ خان صاحب یا ان کی فیملی جو ہے وہ اینٹی سٹیٹ ان کو ڈکلیئر کیا جا رہا ہے یا ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو میرے خیال میں قوم جو ہے وہ اب بہت آگے جا چکی ہے. لوگوں کے سوچ جو ہیں وہ بہت آگے جا چکے ہیں. ہاں, جہاں تک تعلق ہے, انصاف نے بات کی ہے 2-3 پوائنٹ, وہ میں مجھے امید ہے کہ آپ مجھے پورا حق دیں گی کہ میں اس کو رسپونڈ کروں جتنی بھی انہوں نے باتیں کی ہیں. پر رسپونڈ آپ نے کس کو کرنا ہے, بھٹی صاحب کو کرنا چاہتے ہیں کہ بیگ صاحب کو کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کمپیریزن کی کوشش کی پنجاب کی خیبر پختونخوا کے ساتھ. دیکھیں, ہم کیوں رونا رو رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا یا یہ حال اس نہج تک پہنچانے میں کردار کس نے ادا کیا. یہی تو ہمارا رونا ہے کہ جب آپ کی فورن پالیسی, آپ کی جو ہے انٹرنل پالیسی جو ہے وہ غلط ہوگی سینٹر سے, آٹومیٹیکلی اس کے اثرات جو ہیں وہ تمام صوبوں کو, تمام اور خاص طور پہ وہ صوبہ جو کہ آپ کا فرنٹ لائن صوبہ ہے, جو کہ آپ, میں یہ نہیں کہتا کہ ہم قربانیاں دے رہے ہیں, ہمارے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں, بلکہ ہم سے قربانیاں لی جا رہی ہیں. اور جہاں تک ہماری اکانومی کا تعلق ہے, آپ مجھے کبھی بھی پنجاب کے پرامن
انڈسٹریل اسٹیٹس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ مجھے کہیں بھی کبھی بھی آپ مجھے کراچی سے کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ کے حالات میرے حالات میں آسمان زمین کا فرق ہے, اور ان حالات ان نہج تک پہنچانے میں آپ کے پالیسیوں کا عمل دخل بھٹی بہت صاحب، زیادہ یہ ہے, بل بھی بہت آپ پر ضروری پھٹ ہے. رہا ہے، یہ آپ لوگ ہیں اس کے دیکھیں ذمہ دار. ابھی یہ بھی کہہ رہے ہیں آفتاب باقی صاحب میرے پاس خیبر arguments ہیں, پختونخوا کا پوائنٹ آف لیکن ویو جو چونکہ آفیشلی ہمیں ٹائم مل رہا ہے بہت کم ہے, وہ یہ ٹائم ہے بہت کہ قلیل اگر ہے. خیبر اور پختونخوا، جہاں ٹھیک ہے تک آفتاب آپ صاحب آپ کی بات prosperity آگے، کی میں بات کر رسپانس رہے لے ہیں, لوں. یہ آپ لوگوں کا آرٹیفیشیل ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنا جی ڈی پی دیکھ لیں, خان صاحب کے دور حکومت میں دیکھ لیں, اب دیکھ لیں, آپ کی اکانومی پوزیٹیو ڈائریکشن میں گرو کر رہی تھی, 6% سے اوپر 6.2 پہ گرو کر رہی تھی. آج آپ کا 2.4 اکانومی ٹھیک ہے گرو جی، کر جواب رہی لے ہے. لیتے یہ ہیں. حالات وفاق کی ذمہ داری ہے جو خیبر پختونخوا کے برے حالات ہیں. بھٹی صاحب جواب دیجئے پلیز. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو جتنے بھی ایلیگیشنز لگا رہے ہیں یہ آپ موجودہ حکومت پہ نہیں لگا سکتے. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ہم نے اس وقت دیکھیں نہ کوئی ڈرون حملے ہو رہے ہیں، نہ کوئی یہاں پہ کسی کو اڈا دیا گیا ہے، نہ دیکھیں بلکہ وفاق تو چیف منسٹر کو بلاتا ہے، تو چیف منسٹر جو ہے وہ وفاق کے بلانے پہ بھی آنے کو تیار نہیں ہے. ابھی کل بھی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ کے پی کے میں گئے ہیں اور وہاں کے بچوں میں جو ہزارہ یونیورسٹی کے بچوں میں لیپ ٹاپ بھی تقسیم کیا، دانش اسکولوں کا بھی انہوں نے کیا. جب ہم نے ان کو سیکورٹی کے لیے جب ان کے پاس ہمارے وزیر داخلہ نے اپنی گاڑیاں، اسلحہ اور وہ ساری چیزیں بھیجی سیکورٹی کی، تو انہوں نے اس کو لینے سے بھی انکار کر دیا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جب تک آپ ایک ہی نقطے پہ اڑے رہیں گے اور وہی کے پی کے کی عوام کو گمراہ کر کے، یا وہ اپنے سرکاری وسائل سے صوبے نے آ کے وفاق پہ حملہ کر دیا، تو وہ ایک حملہ کیا تھا. آپ نے تو اسلام آباد کا بھی جو امن و عام ہے اما وہ تباہ کرنے کی کوشش کی. یہاں پہ آ کے آپ یہاں کے توڑ پھوڑ کی، درختوں کو آگ لگائی، آپ نے یہاں پہ پی ٹی وی پہ حملہ کر دیا، آپ نے اسمبلی پہ حملہ کر دیا. آپ نے کیا کون سا کام کیا؟ آپ نے جتنے جو آپ کی پولیس میں ٹرینڈ لوگوں کو لے کے آئے، آپ نے سرکاری اسلحہ استعمال کیا، سرکاری گاڑیاں استعمال کی، سرکاری وسائل استعمال کیے، سرکاری آپ نے وہ جو ہیں وہ کھودنے کے لیے آپ نے وہ مشینری استعمال کی روڈز کو تباہ کرنے کے لیے اور ان کو کھیڑنے کے لیے. یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ جب دیکھیں نا ایک باپ پہ بیٹا جو ہے وہ بندوق لے کے چڑھ جائے تو وہ پھر کہے کہ باپ جو ہے وہ اس کی مدد نہیں کرتا، تو باپ نے کیا کرنا ہے؟ باپ تو بیچارہ آپ سارا دن کام کرتے کوئی نہیں ہے. وہاں پہ آپ نے بارڈر لائن اپنے منشیات کے سسٹم بنائے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے وہاں پہ آپ یہ دیکھیں، آپ نے وہاں پہ کوئی کام جو ہے کہ کے پی کے والے سسٹم میں آپ نے کو کیا ہے؟ گورنمنٹ نے کو کام کیا ہے اپنے بچوں کی، اپنے یوتھ کی کوئی یونیورسٹیز میں؟ آپ ایون جہاں پہ وفاق نے روکا ہے کہ آپ وہاں اپنے وی سی نہ لگائیں، وفاق نے روکا ہے کہ آپ وہاں پہ یونیورسٹیوں کو گرانٹ نہ دیں، وفاق نے روکا ہے کہ آپ اپنے وہاں پہ رات 6 بجے کے بعد وہاں پہ کوئی امن و امان نہیں ہوتا، آپ کی پولیس بھی نہیں ہوتی، اور وفاق نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اس قسم کے حالات پیدا کریں. یہ نہیں ایسی باتیں. اور گناہ گار تو آپ باپ کو کہہ رہے ہیں، بیٹا کیا کرتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. تو میری یہ خدارہ عرض ہے کہ یہ ایک آپ کے لیم ایکسکیوزز ہیں. آپ وہاں سے شروع ہو گئے کہ جی وہاں سے ہم نے وہ وہاں پہ جو ہے ڈالر آئے تو فلاں آیا، تو وہاں پہ جناب ہم نے کو معاہدہ کیا تھا اس وقت. یہ چیزیں وہ ہمارے ہمیں بلیم کرنے والی نہیں ہے. یہ آپ نے اپنے حالات کو خود بہتر کرنا ہے. آپ جب اپنے حالات میں آپ خود ہی وہاں پہ سڑکوں کا جال بھی میرے خیال میں وفاق نہیں بچانا ہے. سارے صوبوں کو سڑکیں جو ہیں بنا کے وفاق نے دی ہیں، اسکول ان کو وفاق نے بنا کے دیے ہیں، اسپتال وفاق نے بنا. آپ کے پاس تو کوئی ہسپتال بھی نہیں ہے. آپ وہاں لوگ بیچارے علاج کے لیے یہاں آتے ہیں. آپ نے سارے جو وسائل ہیں، پیسے ہیں، وہ آپ نے یہاں پہ وفاق پہ حملہ کرنے کے لیے آپ نے بارود، اسلحہ آپ خریدا، آپ نے گاڑیاں خریدی، سارا فنڈ جو ہے آپ یوز کرتے ہیں اپنے جلسوں میں اور عمران خان کی رہائی کے جو ایونٹس ہیں ان میں کرتے ہیں. تو آپ جب لوگوں پہ پیسے ہی نہیں خرچ کرتے، جب عوام پہ پیسے ہی نہیں خرچ کرتے، معصوم عوام نے آپ کو ووٹ دیا، یوتھ کو آپ نے گمراہ کیا، خواتین کو آپ نے گمراہ کیا،
اور آپ سارے وہ رو رہے ہیں. اسی لیے تو آپ کی اسٹریٹ پاور ختم ہو گئی ہے. آپ نے کتنی دفعہ 1 سال ہو گیا آپ آوازیں دے رہے ہیں کہ جی اس دفعہ ہمارا احتجاج ہوگا، یہ ہوگا. کوئی آج تک نکلا ہے آپ چلیے کے لیے؟ بھٹی اب کوئی صاحب، نہیں یہ تو نکلے پی گا، ٹی میں آئی آپ تو کو جو کر بتاؤں. رہی ہے سو کر رہی ہے. یہ بتائیں کہ آپ ان کے بیٹے خان صاحب کے جو ہیں قاسم اور سلیمان، ان کو آپ ویزا دے رہے ہیں؟ کیونکہ اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان دونوں نے پاکستان کے ویزا کے لیے اپلائی کر دیا ہے. اینڈ ایز فار آئی ریمبر، جو وزیر دفاع خواجہ آصف، ان کی آفر کے مطابق حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار تھی. کیا اب بھی یہ آفر ویلڈ ہے؟ کیا آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے یا اب آپ کا پلان ارادہ بدل چکا ہے؟ دیکھیں میں عرض کروں، یہ بھی صرف ایک ڈرامہ کرتے ہیں. پچھلی دفعہ انہوں نے کہا نہیں آنا تھا مجھے، میں نے 1-2 ٹاک شو میں گیا تو انہوں نے کہا جی آنا ہے. میں نے کہا انہوں نے آنا ہی نہیں ہے. میری آپ بات سنیں، اب بھی میرے سے لکھا لیں، انہوں نے نہیں آنا. اس لیے کہ انہوں نے تو صرف انہوں نے پاکستان کی نیشنلٹی تو چھوڑیں، انہوں نے پاکستان کا جو ہے کوئی بھی وہ لیگل ڈاکومنٹ آج تک نہیں لی. وہ ہیں اپنا یو کے نیشنل ہیں، اور انہوں نے وہاں کی نیشنلٹی لی، ڈیول نیشنلٹی بھی نہیں لی. آپ ان سے یہ پہلے پوچھیں کہ ان کو ڈیول نیشنلٹی لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے. جن کے والد محترم ادھر ہیں اور ان کو جو ان کے والد محترم وزیر اعظم ہیں، ان کے بیٹے پاکستان کی ڈیول نیشنلٹی لینے کو بھی تیار نہیں ہے. پہلے تو وہ ایک کروا دیں. یہ میرے بھائی جو بول رہے تھے نا لا منسٹر، ان کو کہیں کہ پہلے تو ڈیول نیشنلٹی کیوں نہیں لیتے تاکہ ویزے کی ضرورت ہی نہ ہو. یہ تو ایسی باتیں ہیں، بس چلیے ایسے ہی بھٹی صاحب، وہ تو ایک بیٹھ لمبا کے میرے. پروسیس ہوگا نا. ابھی تو آپ یہ بتائیں کہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ نہیں. ابھی لائیو شو میں تو یہ بتا دیں، آفتاب صاحب کو بتائیں کہ تاکہ وہ قاسم اور سلیمان کو آگے پیغام پہنچائیں کہ آپ دے رہے ہیں ویزا کہ نہیں دے رہے ہیں پاکستان کو ان کو آنے کا. میری بات سنیں نا، یہ کوئی فیڈر تھوڑا پیتے ہیں. کتنی ایجز ہو گئی ہیں ان کی آج تک. ان کے مطلب یہ فیڈر پی رہے ہیں ان کے بیٹے نا، تو انہوں نے آج تک نیشنلٹی پاکستان کی نہیں لی. پاکستان سے ان کو غرض کیا ہے مجھے یہ بتائیں. ان کو اسرائیل سے غرض ہے. ان کا پاکستان کے ساتھ لینا دینا کیا ہے؟ پاکستان کے عوام کے ساتھ کون سا وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیٹوں کا وہ پارٹی میں نہیں ہے، تو کیا ان کی بہنیں پارٹی میں ہیں یا وہ نہیں ہیں جو انڈین چینلز پہ انٹرویو دیتی ہیں؟ آپ یہ کل کہیں گے کہ وہ بھی نہیں ہیں. اب اندر سے میسج وہ لے کے آتی ہیں، فالوئنگ ہو رہی ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں. سوشل میڈیا پہ وہ سیاسی باتیں بھی ہو رہی ہیں، بیٹے بھی کر رہے ہیں، بہنیں صحیح بھی کہہ کر رہے رہے ہیں، ہیں. خاندان بھی کر رہے ہیں. مرزا اختیار بیگ صاحب، ایک چیز جس کا میں چاہتی ہوں کہ جواب پہلے مرزا اختیار بیگ صاحب دیں، لیکن یہ سوال میرا تینوں پینلسٹ کے لیے. ایک بات جو بڑے وثوق سے بتائی جا رہی ہے، اس کے اوپر تو کوئی ایف اینڈ بٹس نہیں ہے، کہ جو پاور کوریڈورز ہیں، اعلیٰ ترین سطح پر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جی پی ٹی آئی سے متعلق یہ پالیسی بنائی گئی ہے بیسیکلی کہ جو کوئی بھی اینٹی اسٹیٹ ہوگا نا، اس کو کوئی گنجائش نہیں ملے گی. صرف انہی لیڈرز کو، انہی پولیٹیشنز کو، انہی لوگوں کو آگے آنے کا موقع دیا جائے گا جو کہ اینٹی اسٹیٹ نہیں ہوں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فیوچر کیا فورسی کر رہے ہیں بیگ صاحب؟ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ 2 سالوں میں کم از کم یہ صحیح ایک ڈیسیجن یہ ہوا ہے کہ وہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو نیشنل سیکورٹی کو تھریٹ ہو اور قومی مفادات کی ترجیحات اس کے نزدیک نیچے ہو، اس کو مین اسٹریم میں رکھنا کوئی جواز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. اور آفتاب صاحب، سن لیا آپ نے؟ خبروں کی بھی سن لی، باوسوخ ذرائع کا بھی سن لیا، پیپلز پارٹی کا ری ایکشن بھی سن لیا. مشکل حالات ہیں، ٹف ٹائمز فار پی ٹی آئی سر. جی میری دوبارہ ریکویسٹ ہوگی کہ پی ٹی وی جتنا ان کا ہے اتنا ہمارا بھی اس کے اوپر حق ہے. دیکھیں بٹی صاحب کو آپ نے میرے خیال میں ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے، ان کو بہت زیادہ ٹائم دیا. دیکھیں سب سے پہلے خان صاحب کے بچے جو ہیں وہ پاکستانی نیشنل ہیں، ان کے ساتھ کوئی ڈویل نیشنلٹی یا ان ٹائپ چیزیں نہیں ہیں. ان کے لیڈروں کے برعکس، ان کے لیڈروں کے بچوں کے برعکس، ٹھیک ہے. جہاں تک آپ کو پتہ ہے حسین نواز اور ان کا تعلق ہے، وہ سب ساری دنیا کو پتہ ہے. ان کی پراپرٹیز کا بھی پتہ ہے، ان پراپرٹیز کا بھی پتہ ہے جن کا ان کے تو پاکستان میں بھی پراپرٹیز نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے انہوں نے الزامات لگائے. دیکھیں میں تو بالکل اس چیز کو بالکل رد کرتا ہوں. جس چیز کے اوپر ہم آج ڈیبیٹ کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ فضول ہے. حالانکہ قوم بڑی باشعور ہے، قوم بڑی ہوشیار ہے، وہ ان چیزوں میں نہیں پڑنے والی. آج مجھے یہ حکومت میں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یہ جواب دی جائے
کہ آج آپ لوگوں نے اکانومی کا کیا حال کیا، آج آپ لوگوں نے ملک کی انفلیشن کا کیا حال کیا. ان کے بلاول صاحب، ان کے جو مریم صاحبہ جو لانگ مارچیں کرتی ہوتی تھی، اور مولانا صاحب مدرسوں سے بچے نکال کر ان کو پرووائڈ کیا کرتے تھے روڈ بند کرنے کے لیے، چونکہ ان کے ساتھ تو کوئی ورکر نہیں ہے، کوئی لوگ ان کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو مجھے یہ جواب دیا جائے کہ آج جو انفلیشن ہے، آج جو ملکی صورتحال ہے، جو آج کرپشن کے حالات ہیں، دوسری طرف آپ انفلیشن، آپ انمپلائمنٹ دیکھ لیں، ملک کا کیا صورتحال ہے. آپ کا پچھلے 2.5 سالوں میں 30 لاکھ نوجوان جو ہے وہ ملک چھوڑ کر چلے جا چکے ہیں. آپ کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ کے رومن جو آپ کے پانی ہے ان میں جو ہے ڈوب کے مر رہے ہیں. اور آپ کی یہ صورتحال ہے کہ یہاں پہ آپ ہمیں تانا دے رہے ہیں امن و امان کا، ہمیں جو ہے گورننس کے تانے دے رہے ہیں. یہاں پہ حالات یہ ہے کہ میرے 2008 کے سکول جو بم بلاسٹ میں اڑائے گئے ہیں، ان کے بنانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاق مجھے اپنا ڈیو شیئر نہیں دے رہا. مجھے پھر بھی آفتاب بھائی پتہ کیا، مجھے شو کو کلوز، لیکن ان تمام چیزوں کا سوال پھر بھی آپ سے ہوگا کہ 12 سال آپ کی پارٹی کی حکومت رہی، پھر بھی آپ نے اس صوبے میں کیا کیا. بٹ انفارچونیٹلی آئی ایم ریلی شارٹ آف ٹائم. آج کے لیے بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. آپ لوگوں سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.